रात के 2 बजे जाए नमाज पर बैठकर रोने वाली मेरी बहन, रिश्ते वालों के ताने सुनकर टूट जाने वाले मेरे भाई, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अल्लाह ने तेरी दुआ आज तक इसलिए कबूल नहीं की ताकि जब दे तो तू खुशी से बेहोश हो जाए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को 18 साल लगे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल रोए, पर जब अल्लाह ने दिया तो ऐसा दिया कि फरिश्ते भी रश्क करने लगे। आज मैं खानजादी राइट की इस वीडियो में तुझे कुरान से वो 3 निशानियां बताऊंगी जो बताती हैं कि तेरा सब्र का फल अब बिल्कुल पास है। तीसरी निशानी सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जरा अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल से पूछें, क्या कभी ऐसा हुआ कि रात की तन्हाई में जाए-नमाज पर बैठे बैठे आपकी हिचकी बंद गई हो, कि आंसू रुकने का नाम ना ले रहे हों और जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला हो, या अल्लाह और कितना सब्र। बेटा बीमार है, डॉक्टर जवाब दे गया। बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, उम्र निकलती जा रही है। कारोबार की दुकान पर ताला लगा हुआ है, कर्जदार रोज दरवाजा खटखटाता है। और सबसे तकलीफ दे बात कि जब आप सबसे छुपकर अल्लाह के सामने रो रहे होते हैं तो कोई अपना ही ताना दे देता है, दुआएं करके देख ली, कुछ नहीं होना तेरा, नाउजुबिल्लाह। आज की ये नशिस्त, ये 40 मिनट उन सब टूटे हुए दिलों के नाम जो अल्लाह के कुन के इंतजार में हैं, जो ये समझ बैठे हैं कि शायद अल्लाह ने उन्हें भुला दिया है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, अल्लाह भूलता नहीं, अल्लाह देर करता है पर अंधेर नहीं करता। आज हम कुरान और हदीस के साए में बैठकर ये समझेंगे कि सब्र का फल इतना मीठा क्यों होता है कि इंसान पिछला सारा दर्द भूल जाता है, और ये कि अल्लाह अपने बंदी को आजमाता क्यों है, और जब नवाजता है तो ऐसा नवाजता है कि फरिश्ते भी रश्क करते हैं। तो अपने दिलों को हाजिर कीजिए, क्योंकि ये गुफ्तगू आपके आज के नहीं, आपकी आखिरात को संवारने वाली है। बिस्मिल्लाह। माना, उलमा की जुबानी। सब्र, ये लफ्ज हम दिन में कितनी बार सुनते हैं। सब्र कर लो, सब्र से काम लो, लेकिन सब्र का मतलब सिर्फ खामोश हो जाना नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब्र नफ्स को उस चीज से रोक देना है जिससे शरीयत ने रोका है, और उस चीज पर जमा देना है जिसका शरीयत ने हुक्म दिया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, जरा दिल के कानों से सुनिए। गुनाह से सब्र। नौकरी मिली है 50,000 की, पर सूद का काम है। नफ्स कहता है कर ले, मजबूरी है, पर आपका दिल कहता है नहीं, मेरा रब नाराज हो जाएगा, और आप ठुकरा देते हैं। ये सब्र है, और अल्लाह इस सब्र पर ऐसा रिस्क देता है जिसका हिसाब नहीं। इबादत पर सब्र। सर्दियों की रात, गरम बिस्तर, 3 बजे का वक्त, आंख नहीं खुल रही, शैतान कह रहा है सो जा, अल्लाह गफूरुर रहीम है, पर आप कंबल फेंक कर उठ खड़े होते हैं, वुजू करते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर। ये सब्र है, और इस सब्र का फल तहज्जुद गुजारों वाली लिस्ट में नाम लिख जाना है। मुसीबत पर सब्र। जवान बेटा का जनाजा उठा रहे हो, दिल फट रहा हो, पर जुबान से इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन के सिवा कुछ ना निकले। आंख से आंसू तो जारी हो, क्योंकि वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, पर जुबान शिकवा ना करे। ये सब्र है, और अल्लाह फरमाता है कि इस सब्र पर मैं खुद अपने हाथ से अजर दूंगा। सूरह अल बकरा आयत 153 में मेरे मौला ने क्या खूबसूरत बात फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह। जरा सोचो, बादशाहों का बादशाह, अर्श का मालिक,
خود کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی کیا فکر۔ انبیاء اکرام کا صبر، 4 عظیم واقعات۔ واقعہ 1، سیدنا ایوب علیہ السلام، 18 سال کا صبر۔ اللہ کے نبی جن کے 14 بیٹے، 7 بیٹیاں، ہزاروں بکریاں، اونٹ، زمینیں، عیش و عشرت کی زندگی۔ پھر آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے مال گیا، پھر اولاد ایک چھت گرنے سے دنیا سے رخصت ہو گئی، پھر جسم پر ایسی بیماری لگی کہ جلد گلنے لگی، لوگ شہر سے نکال کر کچرے کی ڈھیر پر ڈال آئے۔ 18 سال، جی ہاں 18 سال تک یہ حال رہا۔ بیوی نے کہا، ایوب اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتی کہ صحت دے دے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے خاتون، 80 سال اللہ نے صحت دی، کیا 18 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے صبر۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو زبان سے صرف یہ نکلا، شکوہ نہیں، الزام نہیں، سوال نہیں، صرف اپنے رب کی صفات کا اظہار۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء آیت 83۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف نے آ لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ زمین سے ٹھنڈا میٹھا چشمہ نکلا۔ فرمایا، اس سے غسل کرو اور پیو۔ جنہیں کیڑے پڑ گئے تھے ان کا جسم سونے کی طرح چمکنے لگا، مال واپس، اولاد ڈبل، صحت ڈبل، کیونکہ اللہ صبر کا پھل ڈبل نہیں بے حساب دیتا ہے۔ واقعہ 2، سیدنا یعقوب علیہ السلام، 40 سال کا انتظار۔ بیٹا یوسف، آنکھوں کا تارا، اسے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جھوٹی خون آلود قمیض باپ کو لا کر دی۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعنی ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے صبر۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو زبان سے صرف یہ نکلا، شکوہ نہیں، الزام نہیں، سوال نہیں، صرف اپنے رب کی صفات کا اظہار۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء آیت 83۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف نے آ لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ زمین سے ٹھنڈا میٹھا چشمہ نکلا۔ فرمایا، اس سے غسل کرو اور پیو۔ جنہیں کیڑے پڑ گئے تھے ان کا جسم سونے کی طرح چمکنے لگا، مال واپس، اولاد ڈبل، صحت ڈبل، کیونکہ اللہ صبر کا پھل ڈبل نہیں بے حساب دیتا ہے۔ واقعہ 2، سیدنا یعقوب علیہ السلام، 40 سال کا انتظار۔ بیٹا یوسف، آنکھوں کا تارا، اسے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جھوٹی خون آلود قمیض باپ کو لا کر دی۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعنی ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ 12.84، 40 سال، کوئی عام انسان ہوتا تو نا امید ہو جاتا، پر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ 12.18، پس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اور پھر 40 سال بعد وہ یوسف جو کنویں میں تھا، مصر کا عزیز مصر بن کر سامنے آیا، باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ سبق، آپ کا یوسف یعنی آپ کی دعا اگر کنویں میں بھی گر گئی ہے تو گھبراؤ مت، اللہ اسے مصر کا بادشاہ بنا کر لوٹا سکتا ہے۔ واقعہ 3، سیدنا یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ کا صبر۔ قوم نے دعوت نہ مانی تو نبی ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر چل دیے۔ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر کشتی میں سوار ہوئے، طوفان آیا، قرآن دازی میں نام نکلا، دریا میں ڈال دیے گئے، مچھلی نے نگل لیا۔ سمندر کی گہرائیاں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، 3 اندھیرے ایک ساتھ۔ وہاں کوئی سننے والا نہ تھا سوائے اللہ کے۔ تو یونس علیہ السلام نے پکارا، وہ کلمات کہیں جو آج تک ہر غمزدہ کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 21،
87 اللہ کو ان کی یہ عاجزی اتنی پسند آئی کہ فرمایا اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سبق: کبھی کبھی اللہ ہمیں مچھلی کے پیٹ میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم لا الہ الا انتا دل سے کہنا سیکھ جائیں، اور جب یہ کلمہ دل سے نکلتا ہے تو اللہ مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ نعرے پر اگل دے۔ واقعہ 4 سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کا صبر۔ 21 سال مکہ میں پتھر کھائے، گالیاں سنی، پر سب پھر طائف گئے۔ امید تھی کہ کوئی تو سن لے، پر طائف والوں نے کیا کیا؟ شہر کے آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ اتنے پتھر مارے کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے، خون پٹیوں تک بہنے لگا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو ڈھال بنائے کھڑے رہے، ان کا سر پھٹ گیا۔ باغ میں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے محبوب نے جو دعا مانگی اسے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنو۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تجھ سے اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، لوگوں کے نزدیک اپنی ذلت کی۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس رونے پر عرش ہل گیا۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کا فرشتہ لے کر حاضر۔ یا رسول اللہ، حکم دیں تو طائف کی دونوں پہاڑیاں ملا کر انہیں پیس دوں۔ درد کے ان لمحات میں خون میں لت پت میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نہیں اے جبرائیل، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے صبر، بدلہ نہ لینا بلکہ بدلہ دینے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا۔ نتیجہ: آج طائف کے پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ دیر کیوں کرتا ہے؟ 5 حکمتیں۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ اللہ ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، پھر اپنے بندے کو رلاتا کیوں ہے؟ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس میں 5 حکمتیں ہیں۔ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے لوہا آگ میں تپتائے بغیر تلوار نہیں بنتا۔ اللہ آپ کو عام انسان نہیں، خاص بندے بنانا چاہتا ہے، اور خاص بندے آزمائشوں سے گزر کر بنتے ہیں۔ 2 تمہارے گناہ معاف کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری۔ ہو سکتا ہے آپ کی وہ تکلیف آپ کی کسی ایسے گناہ کا کفارہ ہو جو آپ کو دوزخ میں لے جاتا۔ 3 تمہارا درجہ بلند کرنے کے لیے جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ کچھ درجے صرف صبر کرنے سے ملتے ہیں، نہ نماز سے نہ روزے سے۔ اللہ آپ کو وہ درجہ دینا چاہتا ہے۔ 4 تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا، تب انسان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کو آپ کی وہ یا اللہ والی آواز اتنی پسند ہے کہ وہ چاہتا ہے آپ بار بار اسے پکارو، اس لیے دعا قبول کرنے میں دیر کرتا ہے۔ 5 تمہیں بہترین وقت پر بہترین چیز دینے کے لیے آپ بیج بو کر اگلے دن پھل نہیں توڑتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کچا پھل نقصان دے گا۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ جس چیز کو آج مانگ رہے ہو اگر آج مل گئی تو شاید آپ کے ایمان کے لیے زہر بن جائے، اس لیے وہ پکنے کا انتظار کرتا ہے۔ قرآن گواہ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ 2/216 ہماری زندگی کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مسئلہ 1،
رزق کی تنگی، کاروبار کی بندش، گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑا ہے، دکان پر مکھی اڑ رہی ہے، قرض اتنا کہ راتوں کی نیند اڑ گئی۔ میرے بھائی، گھبراؤ مت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وقت میں مدینہ کی آدھی تجارت تھی۔ ایک بار قحط پڑا، سب مال سامان ان کا تھا، لوگ منہ مانگے دام دینے کو تیار، پر انہوں نے کہا مجھے اللہ اس سے بہتر دام دے گا، اور سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اگلی صبح اللہ نے ان کے لیے 10 گنا رزق کے دروازے کھول دیے۔ 1. نماز فجر کے بعد سورہ واقعہ۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے فاقہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ 2. کثرت سے استغفار۔ استغفر اللہ کی کثرت رزق کو بڑھاتی ہے۔ سورہ نوح۔ 3. والدین کی خدمت۔ ماں کے قدم چھومو، باپ کا ہاتھ بانٹو، رزق کھینچ کر آئے گا۔ مسئلہ 2. اولاد نہ ہونا یا نافرمان اولاد۔ شادی کو 10 سال ہو گئے، گود سونی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا امید نہیں۔ میری بہن، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال، سر کے بال سفید، ہڈیاں کمزور، بیوی بانجھ، پر انہوں نے اللہ کے در سے امید کا دامن نہ چھوڑا۔ چپ کے دعا کی، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ 21:89۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے بڑھاپے میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور جن کی اولاد نافرمان ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، ڈوب کر مر گیا، پر نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ یاد رکھو، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، کوشش آپ کا کام ہے۔ رل رل کر دعا کرو، اللہ دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے۔ عمل: میاں بیوی دونوں یا خالقو یا باریو یا مصورو 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پئیں 40 روز تک۔ انشاءاللہ اللہ سونی گود بھر دے گا۔ مسئلہ 3. بیماری جو جان نہیں چھوڑ رہی۔ رپورٹیں خراب، ڈاکٹر نے مایوسی کا اظہار کر دیا، درد سے نیند نہیں آتی۔ میرے بھائی، یہ بیماری آپ کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یہ بھی فرمایا، بیماری گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے جیسے درخت کے پتے جھاڑتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری 18 سال رہی، پر شکوہ نہ کیا۔ آج آپ کے پاس میڈیسن ہے، ڈاکٹر ہے، دعا ہے۔ 3 کام کر لو۔ 1. رقیہ شرعیہ۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو، یہ قرآن کی شفا ہے۔ 2. صدقہ۔ حدیث: اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، پانی پلا دو۔ 3. دعائے ایوب: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کثرت سے پڑھو۔ یاد رکھو، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر کے نسخے میں نہیں۔ صبر کا اصل پھل دنیا اور آخرت میں۔ لوگ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں صبر کا پھل میٹھا نہیں، لامحدود ہوتا ہے۔ دنیا کا پھل: یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہت ملی، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ نے ان کے بیٹے کو گود میں بلوا کر پاک دامن ثابت کیا، بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، احد احد پکارتے رہے، اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دے دی اور قیامت تک معزز رسول کا لقب دے دیا۔ آپ کا جو کنواں ہے نا، اللہ اسے آپ کا تخت بنانے پر قادر ہے، شرط صرف صبر ہے۔ آخرت کا پھل: سورہ الزمر آیت 10، اللہ نے قلم کو حکم دیا، لکھ،
قلم نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا صبر کرنے والوں کا اجر لکھو بغیر حساب۔ بغیر حساب کا مطلب پتہ ہے کیا؟ مطلب فرشتوں کو بھی اجازت نہیں کہ گن سکیں، بوریوں میں نہیں سمندروں کے حساب سے اجر ملے گا۔ اور سب سے بڑھ کر سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر تمہارے صبر کے بدلے۔ 13:24 قیامت کے دن جنت کے دروازے پر فرشتے صبر کرنے والوں کا استقبال کریں گے۔ بتاؤ اس سے بڑا پھل اور کیا ہو سکتا ہے؟ آخری پیغام اور دعا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آج آپ کی جائے نماز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے تو مبارک ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں آنسوؤں کا حساب بہت الگ ہے۔